अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, मुख्तलिफ है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिरऔन ने बनी इसराइल के यहाँ जो नौमौलूद बेटे होते थे उन्हें कत्ल करने का एक वसी प्रोग्राम बनाया था। यहाँ तक कि फिरऔन ने 70,000 नौमौलूद बच्चों का कत्ल करवाया। उस वक्त फिरऔन की मुकर्रर करदा दाइयाँ बनी इसराइल की हामला औरतों की निगरानी करती थी। फिरऔन ने ये सब काम अपने एक ख्वाब की वजह से किया था। जब नजूमियों ने फिरऔन के ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को नाबूद कर देगा। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का है कि किस तरह इन मुश्किल हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और फिर किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुश्मन के ही घर में परवरिश पाई और फिरऔन ने कौन सा ऐसा ख्वाब देखा था जिसकी वजह से वो वहशत ज़दा हो गया था। आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की आयात और रिवायात की रोशनी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में सारी मालूमात देंगे। फिरऔन अपनी बद किरदारी, बद अमली, जुल्म परवरी और तमरुद व सरकशी में मसरूफ था ही कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि फलस्तीन शाम की तरफ से भड़कती हुई आग मिस्र की तरफ बढ़ रही है और वह निहायत तेजी से सब कुछ जला रही है और थोड़े अरसे में सारे मिस्र को कब्तियों समेत जला दिया है और इस आग की जिद से बनी इसराइल बच गए हैं। ख्वाब से बेदार होकर बेहद घबराया। काहिनों और ताबीर बयान करने वालों को जमा करने का हुक्म दिया। सब दरबार में जमा हो गए। उसने ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर की ख्वाहिश की। इन सब लोगों ने एक ही जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुझसे मुल्क छीन लेगा और तेरी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा और तुझे और तेरी कौम को तेरी जमीन से निकाल बाहर कर देगा और तेरे दीन को बदल देगा। ये सुनकर फिरऔन आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ये लोग हमारे ही मुल्क में पलते हैं और इन्हीं में बच्चा पैदा होकर हमें तबाह करेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं इनमें किसी एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा जो इस ख्वाब की ताबीर बनकर मेरी सल्तनत को तबाह कर सके। इसके बाद फिरऔन ने मुल्क की तमाम दाई औरतों को बुलाया और हुक्म दिया कि मुल्क में जितनी औरतें हामला हैं सबका हमल जाया कर दो और ख्याल रखो कि कोई हमल तकमील को ना पहुंचने पाए और अगर वो माँ के पेट में पूरे दिन गुजार भी ले तो उसे जिंदा पैदा ना होने दो। हुक्म पाते ही दाइयों ने काम शुरू कर दिया और फिरऔन ने बहुत से संग दिलों को बुलाकर हुक्म दिया कि इस वक्त जितने बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे तेजी से काम शुरू हो गया। बनी इसराइल के बच्चे ज़िबा किए जाने लगे। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले 70,000 बच्चे कत्ल किए गए। हुक्म फिरऔन से बनी इसराइल के बच्चों का कत्ले आम जारी रहा यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। इसी दौरान में बनी इसराइल में ताउन फैल गया और बेशुमार अफराद ताउन की वजह से मर गए। ये देखकर मिस्र के चंद असल कब्ती बाशिंदे फिरऔन के पास गए और कहने लगे कि बनी इसराइल के बच्चों का कत्ले आम एक तरफ जारी है और दूसरी जानिब ताउन की तबाहकारी फरोग पा रही है। अंदेशा है कि नस्ल बनी इसराइल बिल्कुल मुनक़ते हो जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा और हमारे तमाम चलते हुए काम बंद हो जाएंगे। फिरऔन ने इनकी बात पर गौर किया और इसे माकूल ख्याल करके काबिला दाइयों को हुक्म दिया कि मुसलसल बच्चों को कत्ल न करें और हमल जाया न करें बल्कि एक साल अपना अमल जारी रखें और दूसरे साल बंद कर दें। चुनाचे इसी तरह किया जाने लगा। इन दिनों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहम मादर में आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हमल के इब्तदाई दिनों में थी। तफसीर अली इब्राहिम में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमल किसी तरह जाहिर न हुआ। बिल आखिर वो वक्त आ गया कि आप बतने मादर से आगोश मादर में तशरीफ लाए। बेरिवायत रोज़तुस सफा जिस साल बच्चों का कत्ल बंद था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल कत्ल जारी था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपके बतने मादर में क़याम और आपकी विलादत में खुदावंद आलम का खास करम शामिल था। जब नजूमियों ने फिरऔन को कहा कि बच्चा पैदा हो गया है तो फिरऔन सख्त गुस्से में आ गया। फिरऔन के सिपाहियों ने घर घर में जाकर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा खौफ फिरऔन से कांपने लगी। ख्याल हुआ कि अभी लोग आ जाएंगे और बच्चे को भी कत्ल करेंगे और मुझे भी तबाह कर डालेंगे। खुदावंद आलम ने
نے دل کو مضبوط کر دیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، مگر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ آپ کی حالت دیکھ کر کپتی دائی نے پوچھا کہ کیوں گھبرا رہی ہو؟ کہا خوف فرعون سے۔ دائی نے جواب دیا نہیں گھبراؤ، میں کسی سے نہ کہوں گی، لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پوشیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیوں کر بچا لوں کہ اچانک فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل جاتی رہی۔ نہایت گھبراہٹ کی حالت میں نومولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بھڑکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سپاہیوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیسا بچہ؟ سپاہیوں نے کہا جو پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے قابلہ دائی کو خود یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور سب کچھ دیکھا مگر نومولود نہ ملا۔ ایک سپاہی نے کہا تنور میں دیکھا جائے۔ اس کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بھڑک رہا ہے۔ وہ سب جب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی عقل بے حال کر دی۔ اب انہوں نے کلثوم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ دونوں سخت پریشان ہوئی اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگی۔ یہ رو ہی رہی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز تنور سے بلند ہوئی۔ یہ دونوں دوڑ پڑی، دیکھا کہ بچہ آگ کی بجائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے اسے تنور سے نکال کر چھاتی سے لگا لیا۔ مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور پر ہی کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس امر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ چنانچہ وہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن صبور تھا اور اسے کہا کہ ایک تابوت بنا دو۔ اس نے پوچھا تابوت کیا کرو گی؟ بے روایت الجزائری انہوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے اس میں چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس راز کو بیان کر دیا۔ نجار اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گونگا بہرا ہو گیا اور اس نے ہر چند لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسر نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو مار کر یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور توحید و ایمان سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے کر دیا۔ غرض یہ کہ تابوت کی تیاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس میں روئی رکھی اور بچے کو دودھ پلا کر پیار کیا، سینے سے لگایا اور آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ الوداع کہا۔ تابوت کے دروازوں کو تارکول وغیرہ سے بند کیا، کنجی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے جا کر پانی میں ڈال دیا۔ تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے آغوش میں لے لیا اور اسے وہ تیزی سے لے بھاگی۔ تابوت چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بیٹھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی ابھرتا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بحر غم میں ڈوب گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کی موجوں کی آغوش میں دیتے ہوئے مادر موسیٰ ہمشیرہ موسیٰ کلثوم سے کہا میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی، وہ برس میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیبوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی۔ اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی
لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق دریائے نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا، اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے سے میری لڑکی کو شفا ہوگی، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا، تو فرعون کی بیٹی کی کنیزوں نے دیکھ لیا، جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو فرعون کی بیٹی کی مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئی۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔ حضرت آسیہ نے جو ہی صندوق کھولا، ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ فرعون کی بیٹی نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ بے قدرت خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی، حضرت آسیہ سے کہا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ پھر حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی بلا بھیجا، مگر اس بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آسیہ بہت گھبرائیں۔ کلثوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، جو تابوت کے ساتھ دوڑی ہوئی وہاں پہنچی تھی، انہوں نے بڑھ کر حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جاؤ اور ضرور لاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی، اس کا دودھ پینے لگے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اس کے دل میں غم و اندوہ باقی نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور سے ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے، اور دوران رضاعت روزانہ یا کبھی کبھی بچے کو محل میں لایا کرے تاکہ ملکہ مصر اسے دیکھ لیا کرے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت آسیہ کے پاس لائی تو جناب آسیہ نے انہیں کندھے پر بٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا عزم کیا۔ جناب آسیہ کہنے لگی، اے فرعون، بچوں کی حرکتیں ناقابل اعتنا ہوتی ہیں، عقلاء اس پر کبھی اثر نہیں لیتے، نہ اسے قابل انتقام سمجھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ جناب آسیہ نے کہا، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امتحان لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے بچے میں جس کی عقل کسی طرح سے پختہ نہیں کہی جا سکتی عمدن یہ کام کیا ہے تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کرا دو، اور اگر اس نے نادانستگی میں بے تقاضۂ طفلی ایسا کیا ہے تو درگزر کر دو۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں پھول رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشتوں کے قریب پہنچ کر پھول اٹھانا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ داڑھی کا نوچنا بچے گانا حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کی بجائے پھول اٹھاتا۔ بالآخر فرعون نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے فریضے سے سبق دوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زمانے بلوغ فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے۔ ناظرین ویڈیو آپ سب بھائی بہنوں نے دیکھا، بہت ہی امیزنگ ویڈیو تھی۔ تو ناظرین اس طرح خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملے گا بہت ہی خوبصورت اور شاندار ویڈیوز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔